मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हमने स्टार्ट करना है समी अल्लाहु लिमन हमीदा। जब हम रुकू से उठते हैं तो हम जो कहते हैं जिन कलिमात को पढ़ते हैं वो क्या है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। तो अरबिक में जो स्टार्टिंग है वो है सामिया से। सामिया का ये बेसिकली आपका फ़ेल माजी है, और फ़ेल माजी में इसका मतलब क्या है कि ही हर्ड और ही लिसन, कि उसने सुन लिया। तो जब हम जस्ट समिया को देख रहे हैं ना, आपने अभी ये समझना है कि बाकी पूरी फ्रेज़ जो है वो आपके सामने नहीं है। जस्ट जो एक वर्ड है आपके पास वो क्या है, समिया। समिया का हमने मतलब क्या देखा है कि ही हर्ड या ही लिसन, ऐसा ही है। ये हो गया कि उसने सुना। अब यहाँ पर डूअर कौन है? जब मैं कह रही हूँ ही लिसन या उसने सुना, तो डूअर कौन है? ही, यानी वो, द थर्ड पर्सन। अब अरबिक में ग्रामर में ऐसा होता है कि जब आपके पास फ़ेल आ रहा है ना, तो बेसिकली ग्रामर के अंदर जो डूअर होता है आपका, जो किसी भी एक्शन को परफॉर्म करता है, तो आपके पास या तो इनसाइड डूअर होता है या फिर आउटसाइड डूअर होता है। अगर मैं बात करूँ इनसाइड डूअर की, तो समीआ। अरबिक में बेसिकली पैटर्न्स मैटर करते हैं। तो जो फ़ेल होता है ना, फ़ेल माजी या फ़ेल मुदारे, इनके पैटर्न के अकॉर्डिंग इनके अंदर एक डूअर जो है वो छुपा हुआ होता है। जैसे अगर मैं कहती हूँ समीआ, ठीक है, तो यहाँ पर डूअर कौन है? हुआ मीन्स ही, एक लड़का, एक जो है वो मैस्कुलिन मैन। अब उसके बाद अगर मैं कहती हूँ समीउ, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो डूअर है वो दे है, ठीक है, दे हर्ड, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही प्रोनाउंस जो है वो पूरे चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास पैटर्न है ना, वो ही वाला है कि उसने सुना। ऐसा नहीं है कि उन दो मर्दों ने सुना या उन सब मर्दों ने सुना या किसी एक और लड़की ने सुना है या उन सब औरतों ने सुना। यहाँ पर जो हमारे पास पैटर्न है वो हमें ये बता रहा है कि ही लिसन, ठीक है, उसने सुना है। अब उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है अरबिक लैंग्वेज में, इनसाइड डूअर का तो मैंने आपको बता दिया। आउटसाइड डूअर क्या होता है कि अगर फ़ेल के बाद जो वर्ड आ रहा है ना आपका, अगर वो ऐसा हो कि आपका हालत रफ़ा में हो। हालत रफ़ा कब होगी? अगर उस वर्ड के आखिरी लेटर के ऊपर पेश होगी तो वो हालत रफ़ा होगी। और अगर वो वर्ड हालत रफ़ा में है तो फिर हम उसको कंसिडर करते हैं आउटसाइड डूअर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि उसने सुना, हम कहेंगे अल्लाह ने सुन लिया, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास आउटसाइड डूअर का कुलिया चल रहा है। अब जो आगे ली मन है, ये जो ली है और उसके बाद ये जो मन है, ये बेसिकली आपके प्रपोजिशंस हैं। और प्रपोजिशन पता क्या करते हैं? प्रपोजिशन ना वर्ब के मीनिंग के अंदर एक चेंज ले आते हैं, ठीक है। जैसा जब हम कह रहे हैं कि अल्लाह ने सुन लिया या अल्लाह ने सुना, तो जब हम लिमन आगे प्रपोजिशंस आ जाएंगे ना इस फ्रेज़ के अंदर, तो हमारा मीनिंग बेसिकली पता क्या बन जाएगा? ये एक दुआ का मीनिंग बन जाएगा। और मैं ये बात आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर मैं ये चीज़ें लिख लूँ कि ये जो दोनों हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा कि प्रपोजिशंस change the meaning of verb, यानी जो फ़ेल है, जो एक्शन है, उसका मीनिंग ये चेंज कर सकते हैं। हमीदा, हमीदा का क्या मतलब है? हमद है। अब उसके बाद देखें समीआ एंड प्लस प्रपोजिशंस, प्लस प्रपोजिशन, क्या मीनिंग के अंदर चेंज आएगा? में अल्लाह
ریوارڈ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایکسیپٹ فرام دا ون who praises him. ٹھیک ہو گیا کہ پہلے کیا تھا کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی. یعنی آپ نے کہا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور اس سے پہلے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا بولا تھا؟ سوری بہت زیادہ عزت ہو گئی ہے. آپ نے بولا تھا کہ سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ جو دعائیں پڑھ رہے ہیں ان دعاؤں میں کیا تھا؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اور اس کے بعد سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، ایسے ہی تھا. اب ان میں حمد کے کلمات نہیں ہیں، ایسا ہی ہے. اگر کوئی اور دعا ہے اس کے اندر بھی حمد کے کلمات ہو سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، بڑائی، پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے. آپ نے پھر کھڑے ہوتے ہوئے بولا سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی. اب پریپوزیشن اور ورب جب اکٹھے آ جاتے ہیں نا تو وہ میننگ کے اندر کوئی چینج اس طریقے سے لے کر آتے ہیں کہ وہ بیسیکلی ایک دعا بن جاتی ہے کہ مے اللہ ریوارڈ اور ایکسیپٹ فرام دا ون ہو پریزز ہم، کہ اللہ اس سے قبول کرے جس نے اس کی حمد بیان کی ہے. یہ میننگ اس طریقے سے چینج ہو جائے گا. اب آپ کو پتہ ہو کہ جب ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں اس کے اندر بھی پریز ہے، حمد ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ حمد بیان کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے یا اسے قبول فرمائے جس نے اس کی حمد بیان کی ہے، ایسا ہی ہے. اس سچویشن میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد اللہم، ہم اس کے بعد کہتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، ایسا ہی ہے. آپ کو اس میں نریشنز کے اندر جو ہے وہ چینجنگز مل جاتی ہیں، ڈفرینٹ نریشنز کے اندر کچھ ورڈز آپ کو مل جائیں گے. کبھی ایسا ہوگا کہ ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد. تو یہ نریشنز کے تھوڑی بہت چینجنگز ہیں، تو اس میں اتنا فرق جو ہے وہ نہیں آئے گا. تو اب اس پیٹرن کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. ہمارے پاس نیکسٹ جو کلمات آتے ہیں وہ ہے اللہم، میننگ آپ کو پتہ ہے، ایمفسس کے ساتھ اللہ کو پکارا جا رہا ہے. اس کے بعد اللہم ربنا، اس کے بعد والا، کل حمد، ایسا ہی ہے. اب جی دیکھیں کہ اللہم ربنا، او اللہ، ربنا اے ہمارے رب، وا اور لک الحمد. اب یہ بیسیکلی آپ کا یہ جو دو ہے نا، یہ آپ کا سینٹنس نمبر 1 ہے اور یہ آپ کا سینٹنس نمبر 2 ہے. عربک میں جب آپ کا یہ وا آ جاتا ہے نا تو یہ وا کیا کرتا ہے؟ یہ کنیکٹ کرتا ہے دو سینٹنسز کو. اللہم ربنا، او اللہ اے ہمارے رب، یہ آپ کا ایک سینٹنس ہو گیا. اس کے بعد لک الحمد، یہ آپ کا سینٹنس نمبر 2 ہو گیا. اب جو کیو ایل پی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہاں پر یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہوگی. یہاں پر دیکھیں اب الحمدو، یہ چیز کیا ہے؟ یہ آپ کی مبتدا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد لکا، یہ کیا ہے؟ جار مجرور کا فریگمنٹ ہے. تو جار مجرور کے فریگمنٹ کی وجہ سے یہ آپ کا ہو جائے گا متعلق بالخبر. خبر آپ کے یہاں پر مسنگ ہے، اور وہ کیا چیز کرتی ہے؟ کریوسٹی جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے اور ایمفسس کو بڑھا دیتی ہے. اب آپ کو میں نے یہ سکھایا تھا کہ جب بھی ہمارا متعلق بالخبر مقدم ہو جائے گا، مقدم یعنی کہ اصولاً اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا، یہ پہلے آ گیا، تو پھر اس کا میننگ جو ہے وہ کیا آ جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک اونلی کا میننگ آ جاتا ہے، ایکسکلوزیو میننگ جو ہے وہ بن جاتا ہے. آپ جو صلاح سیریز کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگ تھوڑا اس کنسیپٹ کو سمجھیں. یہ گرامر کا کنسیپٹ ہے. جو عربک ہے نا اس میں آپ کے پاس ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کے 3 پارٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس، مبتدا، خبر اینڈ متعلق بالخبر. مبتدا کہتے ہیں سبجیکٹ آف دی سینٹنس کو، یہ آپ کو ایزیلی پتہ ہے. خبر کہتے ہیں انفارمیشن جو آپ سبجیکٹ کے ریلیٹڈ جو پرووائڈ کرتے ہیں.
خبر کا میننگ سمجھ میں آ گیا کہ انفارمیشن اباؤٹ دا سبجیکٹ، اور جو متعلق بالخبر ہوتا ہے وہ سیکنڈری انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ کی پرائمری جو انفارمیشن ہے، جو خبر ہے، اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ اب یہ 3 پارٹس ہیں، کون سا؟ مبتدا، خبر اینڈ متعلق بالخبر۔ اسی آرڈر کے اندر آتے ہیں، پہلے مبتدا آئے گا، پھر خبر آئے گا، پھر متعلق بالخبر آئے گا۔ یہ ایک سمپل نارمل آرڈر ہے۔ اگر اس آرڈر کے اندر چینجنگز آ جائیں، لائک کہ آپ کی خبر مبتدا سے پہلے آ جائے یا آپ کا مبتدا سینٹنس کے آخر میں آ جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا مؤخر۔ اگر خبر پہلے آ رہی ہے، متعلق بالخبر پہلے آ رہے ہیں، یعنی اپنی پوزیشن پر سیکنڈ اینڈ تھرڈ پوزیشن پر موجود نہیں ہے، فرسٹ پوزیشن پر یا سیکنڈ پوزیشن پر آگے ہیں، تو پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ مقدم ہو جاتے ہیں کہ اپنی پوزیشن سے پہلے آگے ہیں۔ اور جب یہ پہلے آ جاتے ہیں، خاص کر کے متعلق بالخبر، اور خبر مسنگ ہو جاتی ہے، الحمد للہ، الحمد للہ کے کیس میں بھی الحمد از دا متعلق بالخبر، الحمد از دا مبتدا، اور للہ آپ کا جار مجرور کا فریگمنٹ بنتا ہے، یعنی حرف جر، اور اس کے بعد جو بھی ورڈ ہوگا نا اس کو وہ حالت جر کے اندر لے آتا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو یہ کنسیپٹ جو ہے وہ مشکل لگ رہے ہیں، ان کے اوپر اتنا فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے جو پورا اسٹرکچر ہے وہ میرا کھول کے رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ میں اس لیے آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے اس کا ایمفسس سمجھ میں آ سکے، اس کی بیوٹی آپ لوگ جو ہے وہ فیل کر پائیں۔ تو جیسے اب الحمد للہ میں کیا ہے کہ الحمد للہ میں کہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، ایسا ہی ہے۔ اور یہاں پر الحمد آپ کا مبتدا تھا اور للہ آپ کا متعلق بالخبر تھا۔ یہاں پر مڈ میں جو سیکنڈ چیز تھی خبر، وہ مسنگ ہے۔ خبر کیوں مسنگ ہے؟ خبر جب عربک میں اس طرح سے مسنگ ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے ریزنز ہوتے ہیں۔ کسی چیز کو حذف کر دینے کے ریزنز ہوتے ہیں کہ یا تو جب کوئی چیز تھوڑی بیان کی جاتی ہے نا تو اس کا ایمفسس بڑھانے کے لیے بیان کی جاتی ہے، یا پھر اس کے بیان کرنے کی نیڈ نہیں ہوتی، یا پھر اگر میں آپ سے کہوں کہ مریم مسجد کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو مریم مسجد میں ہے، میں نے یہ کہہ دیا، اب وہ مسجد کے اندر سو رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، علم حاصل کر رہی ہے، ٹیچ کر رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے، یہ ایک نمبر آف پاسبلٹیز آپ کے لیے نکل آئیں۔ خبر نہیں ہے تو مریم مسجد کے اندر ہے، یہ میں نے بتا دیا، کیا کر رہی ہے یہ میں نے نہیں بتایا، تو آپ کے پاس نمبر آف آپشنز آ گئے نا کہ کچھ بھی کر سکتی ہے مریم مسجد کے اندر۔ سیم از دی تھنگ، جب عربک میں خبر کو منشن نہیں کیا جاتا تو پاسبلٹیز کو بڑھا دیا جاتا ہے کہ جو حمد ہے وہ ملک ہے اللہ کی، جو حمد ہے وہ حق ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حق کن، ملک کن، اس طرح کے بہت ساری جو ہے وہ انٹرپریٹیشنس میں یہ بات نکل آتی ہے۔ تو یہ پوری جو تفسیر سٹڈیز ہوتی ہیں نا، اس کے اندر اسکالرس کی پوری جو ہے وہ ایکسپلینیشنز ہیں نمبر آف پیجز کی، کہ اگر یہ ورڈ، اگر خبر جو ہے ہم اس ورڈ کو کنسیڈر کریں تو یہ میننگ بن سکتا ہے، اس میننگ کے پیچھے یہ خوبصورتی ہو سکتی ہے، یہ گہرائی ہو سکتی ہے، سیکنڈ میننگ لے تو یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جسٹ میں نے آپ کو ایک کنسیپٹ جو ہے وہ ان اے نٹ شیل بتا دیا۔ اب ادھر بھی کیا ہوا ہے کہ آپ کا جو الحمد ہے وہ کیا تھا؟ آپ کا مبتدا تھا، وہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ بعد میں آ رہا ہے، اور آپ کا جو متعلق بالخبر ہے وہ مقدم ہو گیا۔ اس کو الحمد لکا ہونا چاہیے تھا نارمل آرڈر میں، لیکن یہ نارمل آرڈر نہیں ہے۔ عربک میں جب آرڈر چینج ہوتا ہے تو ایمفسس کے لیے اور میننگ کو چینج کرنے کے لیے، جب ہم چینج ان آرڈر ہو جائے گا، جو آپ کا لکا تھا وہ یہاں کی بجائے یہاں پر آ گیا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسکلوزیو میننگ ہو گیا، اونلی فار یو، دا الٹیمیٹ پریز از اونلی فار یو۔ یہ جو اونلی آیا نا، یہ اس پیٹرن کی وجہ سے آیا۔ اگر الحمد لکا ہوتا تو دی الٹیمیٹ پریز فار یو، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ دا الٹیمیٹ پریز اونلی فار یو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ اسٹرکچر ہے۔ تو یہ اسٹرکچر آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہم، او اللہ، اے ہمارے رب، اے اللہ، اے ہمارے رب، اور تعریف اور تمام حمد اور شکر صرف تیرے لیے ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اوپر ہم نے کیا کہا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، میننگ کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دے یا اسے ایکسیپٹ کرے جس نے اس کی حمد بیان کی ہے، اس کی پریز کی ہے۔ نیچے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہم ربنا ولک الحمد، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ کنیکشن کیا بن رہا ہے؟ یہ ایک کنیکشن بن رہا ہے ان دونوں کے درمیان کہ
آپ نے ایک جانب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سن لے جس نے اس کی حمد بیان کی، دوسری جانب آپ اس کے بعد حمد بیان کرتے ہیں، اور یہ آپ کے اپنے ہی حق میں ایک دعا ہو جاتی ہے کہ آپ نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ پاک اس کی سن لے جس نے اس کی حمد بیان کی، اور اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کر کے آپ اپنے لیے اس چیز کو گارنٹی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری سن لے۔ تو یہ کلیہ ہے جو یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر میں کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ لکھ دیتی ہوں تاکہ ایمفسس کے طور پر آپ لوگوں کو اچھے سے یاد رہیں۔ پہلے جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، except from the one who prays، ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد then ٹھیک ہے، then کیا ہو رہا ہے؟ all praise یعنی حمد کے اندر تعریف اور شکر دونوں آ جاتے ہیں with emotions، اور جب ایموشنز ہوں گے تو آپ نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف ٹرن کر رہے ہوں گے، تبھی آپ حمد بیان کریں گے، تبھی آپ شکر کریں گے، تبھی آپ تعریف کریں گے۔ اگر آپ کسی نیگیٹو سچویشن کے اندر ہیں تو وہاں پر آپ جب اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اللہ پر توکل کر رہے ہیں کہ جو سچویشن ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آنے دی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ وہ میرے حق میں بہتر نہ ہوتی تو نہ آنے دیتے۔ ٹھیک ہے، all praise is just for you، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، تو یہ پیٹرن تھا بھائی۔ اذان کے لیے میں نے ویڈیو کو پاس کیا تھا۔ اچھا، تو ہم کہاں پر تھے کہ ایکسیپٹ فرام دا ون ہو پریز اینڈ دین آل پریز از جسٹ فار یو، کہ اس سے پہلے ہم نے کہا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہم ربنا ولک الحمد، تو مطلب یہ کہ ہم ہی حمد کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے لیے ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ دعا قبول فرما لیں۔ اس کے بعد جو کچھ لوگ اگر یہ دعا جو ہے وہ نہیں پڑھتے تو ان کو ایڈ کر لینا چاہیے، لیکن جو پڑھی جاتی ہے وہ ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ تو یہ جو دعا ہے یہ جب آپ پڑھ لیتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، تو اس کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ حمدن کثیرن کا مطلب کیا ہے؟ ابنڈنٹ پریز، ٹھیک ہے، پریز ان اے گریٹ اماؤنٹ، ٹھیک ہے۔ اب فی ہی کا مطلب کیا آتا ہے؟ ان اٹ، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، حمد کون سی ہے؟ جو ابنڈنٹ ہے، طیب ہے، مبارک ہے، یعنی برکہ ہے حمد کے اندر، جو پاکیزگی ہے وہ ہے حمد کے اندر، اور جو ابنڈنس ہے وہ ہے حمد کے اندر۔ جب ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں تو ہم نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم شکر گزاری کی جانب چلے جاتے ہیں، ہم توکل کی جانب چلے جاتے ہیں۔ اللہ کو توکل کرنے والے پسند ہیں، کیونکہ ایک سمپل سی اگزامپل ہے، اگر آپ اپنے والد کے ساتھ ہوں، آپ کا والد ڈرائیو کر رہا ہے اور وہ کسی بھی جانب جو ہے وہ ٹرن لے رہے ہیں، آپ کو اپنے والد کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو منزل تک پہنچا دیں گے۔ اگر کچھ ایسا بھی ہے کہ راستہ خراب آ گیا یا کچھ بھی ہو گیا، آپ کو ٹرسٹ ہے اپنے والد پر کہ وہ اچھی ڈرائیو کر لیں گے اور آپ کو منزل تک پہنچا دیں گے۔ آپ کی زندگی میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ٹف مومنٹس آ جاتے ہیں، اسٹرگل آ جاتی ہے، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر رات کے بعد دن نے آنا ہوتا ہے، ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے۔ تو یہ جو مشکل ہے یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے اور اسی میں کوئی خیر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں بہترین ثابت کر دیتے ہیں، اور وہ سچویشن جو ہے وہ ہمیں اوور ویلم نہیں کرتے، ہم وکٹمائز نہیں ہوتے، غم سے، اسٹریس سے، ایگزائٹی سے پینک نہیں ہوتے، اور ہم ایک اچھے انداز سے اس ٹیسٹ کو پاس کر لیتے ہیں۔ تو حمد ہمیں
پازیٹیو کرتی ہے، ہمارے مائنڈ سیٹ کو بلڈ کرتی ہے، پازیٹیو مائنڈ سیٹ کو، اور ہمارے اندر شکر گزاری کی عادت آتی ہے، کیونکہ کسی کی تعریف اور کسی کا شکر تو آپ اسی وقت کریں گے نا جب آپ اس کے ایکٹ کو ایکسیپٹ کریں گے، آپ اس کو ایڈمائر کر رہے ہوں گے، تبھی تو۔ قبولیت کے بغیر تو یہ سب ممکن نہیں ہے۔ آپ قبول کریں گے تبھی آپ اس کی تعریف کر پائیں گے اور آپ اس کا شکر ادا کر پائیں گے۔ تو یہ قبولیت بہت بڑی نعمت ہے جب آپ کے پاس کسی بھی سچویشن کے لیے آ جائے۔ اس کے بعد میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں کہ یہ جو کثیرن ہے، یہ جس ورڈ سے آیا ہے وہ ہے کسرہ، ٹھیک ہے، یا کسر۔ تو اس ورڈ کے کافی سارے ڈیریویٹیوز ہیں، تو ان ڈیریویٹیوز میں ہمارے پاس جو فرسٹ ہے وہ ہے الکوثر، اور سیکنڈ جو ہے وہ التکاثر۔ یہ قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ کوثر کیا ہے؟ ہاؤس فی الجنہ، یعنی جنت کے اندر یہ ایک جو ہے وہ ہاؤس ہے، ایک پانی کا ذخیرہ ہے جہاں سے امت جو ہے وہ پانی پیے گی، الکوثر۔ اس کے بعد التکاثر کیا ہے؟ ایک ہی ورڈ ہوتا ہے، یعنی کچھ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، ان سے کافی سارے ورڈز جو ہیں وہ عربک میں ڈرائیو ہو جاتے ہیں۔ سیم از دا کیس یہاں پر کثیرن، الکوثر، التکاثر کثر سے جو ہے وہ ڈرائیو ہوئے ہیں۔ اب جو التکاثر ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹو کمپیٹ ان کوانٹیٹی، ناٹ ان کوالٹی بٹ ان کوانٹیٹی۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر کون کون سا کمپٹیشن چل سکتا ہے۔ میرے پاس جو ہے گھر ہے وہ 3 مرلے کا ہے، اس کے بعد 5 مرلے کا ہے، مجھے جو ہے وہ 8 مرلے کا گھر بنانا ہے۔ میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، مجھے بھی بڑی گاڑی لینی ہے۔ میرے پاس یہ ڈگری ہے، اس کے پاس تو یہ ڈگری ہے، مجھے بھی وہ والی ڈگریز لینی ہے۔ میرے پاس یہ کچھ برانڈ کے آئٹمس ہیں اور مجھے جو ہے اس کے پاس اچھے برانڈ کے آئٹمس ہیں، تو مجھے اس سے زیادہ اچھے برانڈ کے آئٹمس لینے ہیں، یعنی کوانٹٹی کے اندر ایک کمپٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ التکاثر کے اندر کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر، کہ یہ جو زیادہ کی چاہ ہے نا، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے تمہیں برباد کر دیا ہے، اس نے تمہیں گمراہ کر دیا، اس نے تمہیں نقصان میں ڈال دیا۔ الہا، اس کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو الہا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ جو ہے نکلتا ہے، وہ اس ورڈ کا جو میننگ بنتا ہے وہ بنتا ہے کہ آپ لیس امپورٹنٹ سے اپنے آپ کو آکوپائی کر لیں مور امپورٹنٹ کی جگہ۔ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ خود کو مور امپورٹنٹ سے آکوپائی کریں، اپنے ٹائم کو، اپنی انرجی کو وہاں پر انویسٹ کریں، لیکن آپ وہاں نہیں کر رہے، اور آپ یوز لیس ایکٹیویٹیز کے اندر اور لیس امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہو گئے ہیں، یا لیس امپورٹنٹ سوچوں کے اندر انوالو ہو گئے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو یوز لیس بنا دیتے ہیں۔ یہ پریکٹس آپ کو ریون کر دیتی ہے، تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو الہاکم التکاثر کے اندر ایک بہت بڑا میسیج ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو لیس امپورٹنٹ سے آکوپائی نہ ہونے دیں، ورنہ آپ کے راستے جو آپ بیڈ چوائسز میک کرتے ہیں تو اس کے بیڈ ریزلٹس جو ہیں وہ پھر آپ کو دیکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اور الکوثر سے ریلیٹڈ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ سورج جو ہے اس کا شان نزول کیا تھا، کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹے کی وفات ہوتی ہے تو ابو لہب کا گھر جو تھا وہ بالکل ساتھ تھا، وہ جشن مناتا ہے۔ جشن اس لیے مناتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل ہے وہ اب یہاں پر ختم ہو چکی ہے، کہ بیٹے کی وفات ہو گئی ہے تو نسل آگے نہیں بڑھے گی، تو اس نے جو ہے وہ اب تر کا جو لفظ ہے نا وہ استعمال کیا تھا کہ نو لیگیسی، کہ اب آگے جو ہے وہ نسل نہیں بڑھے گی۔ تو جب یہ ابتر کا ورڈ اور اس طرح سے اس نے جشن منایا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس وقت کافی تکلیف ہوئی ان باتوں سے، لیکن پھر سورۃ الکوثر کا نزول ہوتا ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے تو کوثر ہے، آپ کے لیے تو ایک ایسی لیگیسی ہے جو گریٹ لیگیسی ہے، جو جنت کے اندر ہے۔ اللہ پاک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کنسول کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ابتر کی بات کی تھی ابو لہب نے، اب آج آپ مدینہ کو دیکھیں تو مدینہ آپ کو ایک جو ہے نا قافلے پر قافلہ آتا ہے مدینہ پہ، تو ابتر کون ہو گیا اور کس کی شان جو ہے وہ بلند تھی اور بلند ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس کے بعد بات آتی ہے کہ ابو لہب کا انجام پتہ کیا تھا؟ ابو لہب کو نا ایک بیماری ہوئی تھی، ایک ایسی بیماری جس سے اس کی جسم پر نا جو پس والے تھے وہ پھوڑے نکل آئے تھے، دانے نکل آئے تھے، اور وہ چھوت کی بیماری تھی کہ وہ دوسروں کو بھی لگ جاتی تھی، تو کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اس کا جو اینڈ تھا، اور اسی بیماری میں وہ گھر کے اندر جو ہے وہ پڑا اکیلا مر گیا۔
اور جب اسمیل آنے لگ گئی تو اس کے جو ہے وہ 3 بیٹے تھے. لوگوں نے اس کے 3 بیٹوں کو جو ہے وہ کرس کرنے شروع ہو گئے، ملامت کرنے لگ گئے کہ تم لوگوں کا والد اس طرح سے کمرے میں وہ بدبو آ رہی ہے اب اس لاش کی، تو تم لوگوں کو اسے دفن کرنا چاہیے. دین انہوں نے جو ہے وہ پرسنس کو ہائر کیا اور اس کے ذریعے وہ یہ جو نہیں ہوتے سٹکس کے ذریعے وہ اس کی باڈی کو، ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ آگے کرتے کرتے ایک گڑھا جو انہوں نے کھودا تھا وہاں تک انہوں نے لے گئے اور وہاں پر گرا دیا، اور پھر پتھر پھینک کر اس قبر کو بند کر دیا. کہ پاس نہیں گئے وہ مٹی ڈالنے کے لیے یا پھر اس کو قبر میں اتارنے کے لیے. وہ 3 بیٹے، ایسا انجام. یہ انجام دیکھ لیں آخر کیسا تھا. تو جو اس طریقے سے تکلیف پہنچائی اس نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اس کا آخر ہی ایسا تھا جو اس کے لیے عذاب تھا. اور اس کے بعد کی جو کہانی موت کے بعد اس کی سامنے آئی ہوگی، اللہ اکبر. اور جب صورت التکاثر کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ زیادہ کی چاہت نے نا تمہیں یہ تباہی میں مبتلا کر دیا ہے، اور یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو پیٹرن آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم کے لیے علم الیقین اور عین الیقین کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. علم کے نا 3 درجات ہوتے ہیں یقین کے، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین. علم الیقین ہوتا ہے کہ ایک انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علم الیقین پر چلیں. اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک راستے پر آپ جا رہے تھے اور اس راستے پر میں موجود اور میں آپ سے کہہ دوں کہ اس راستے پر آگے آگ لگی ہوئی ہے اور آپ آگے نہ جائیں، آپ کو ٹرسٹ ہے مجھ پر، تو آپ دیکھیں گے کہ راستے پر آگے تو میں یہاں سے پلٹ جاؤں، تو آپ علم الیقین کے اوپر عمل کریں گے کہ انفارمیشن جو آپ کو ملی ہے آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کریں گے اینڈ بیک سٹیپ لے لیں گے اور اپنے آپ کو تباہی میں مبتلا نہیں کریں گے. اس کے بعد ہوتا ہے عین الیقین. عین الیقین ہوتا ہے جانوروں کا عمل، اینیملز کا بیہیویئر. اینیملز کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس انفارمیشن کو نہیں لیتے کہ آگے آگ لگی ہوئی ہے تو وہ اس جانب نہ جائیں. جب وہ دھواں دیکھیں گے یا آگ کو لگا ہوا دیکھیں گے، شعلے دیکھیں گے، تو پھر وہ وہاں سے بیک سٹیپ لیں گے، ان کو پتہ لگے گا کہ آگ لگی ہوئی ہے. یہ عین الیقین یعنی وہ دیکھ کر یقین کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو جب ایک انسان ہے نا، اگر میں نے آپ سے کہہ بھی دیا کہ آگے آگ لگی ہوئی آپ نہ جائیں اور آپ نے میری انفارمیشن کے اوپر یقین نہیں کیا، جیسے جہنم کی انفارمیشن ہمیں دی جاتی ہے کہ جہنم ایک ایسا گڑھا ہے اور وہ انتظار کر رہی ہے، ایگریشن کے اندر ہے اور وہ کتنی سخت ہے، اور ہم اپنے عمل کو نہیں بدلتے. تو جو کفار ہیں وہ یہ باتیں ساری سنتے ہیں اور اس کے بعد ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، وہ مزید ہارڈ ہو جاتے ہیں، ان کے دل مزید جو ہے وہ برے اعمال کرتے ہیں. تو پھر وہ کب یقین کریں گے کہ جہنم واقعی تھی، واقعی اس کی حقیقت تھی، کہ جیسے اینیمل کا ایک بیہیویئر ہے نا کہ وہ دیکھ کر یقین کرتا ہے، وہ انفارمیشن پر یقین نہیں کر سکتا. سیم از دا کیس جب یہ اینیمل بیہیویئر اس دنیا کے اندر کرتے رہے ہیں نا، تو اس دنیا میں ان کے ساتھ ایک اینیمل ٹریٹمنٹ ہوگا. اینیمل ٹریٹمنٹ سورۃ الرحمن کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ان کو ان کے پاؤں کو پکڑ کر ٹانگوں سے اور سر کے بالوں سے پکڑ کر جہنم کی جانب جو ہے وہ پھینکا جائے گا، اور وہ کھولتے ہوئے پانی اور یہ جو آگ کے شعلے ہیں اس کے درمیان سرکولر موشن میں جو ہے نا وہ گشت کرتے رہیں گے. جب وہ جل کر ان کی بس ہو چکی ہوئی ہوگی نا، وہ پانی کی تلاش میں جائیں گے اور دوسری جانب کھولتا ہوا پانی ہوگا اور وہ اس پانی کی جانب جائیں گے، وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے جو ان کے اندر تک کو جلا کر رکھ دے گا، اور پھر اس کھولتے ہوئے پانی سے ان کو دوبارہ سے بیک کیا جائے گا اس آگ کی طرف، اور وہاں سے پھر ان کو دوبارہ سے جلن کا عذاب ملنا، جلنے کا، آگ میں جلنے کا. اب یہ وہ چیز ہے جو عین الیقین ہوتی ہے. کفار کے سامنے پھر جب جہنم لائی جائے گی اس وقت ان کو عین الیقین آئے گا. یہ اس لیے قرآن میں جگہ جگہ آپ کو علم الیقین اور عین الیقین کے الفاظ ملتے ہوں گے. عین الیقین کیا ہے کہ وہ جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے نا اور ان کے سامنے جہنم لائی جائے گی، پھر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اس وقت پھر جو ان کی حالت ہوگی نا، جو افسوس ہوگا ان کو، اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے بعد ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے حق الیقین.
حق الیقین کیا ہے کہ آگے آگ لگی ہوئی تھی، میں نے آپ سے کہا آگ لگی ہوئی ہے، آپ نے میرا یقین نہیں کیا، آپ پھر بھی اسی راستے پر آگے بڑھتے رہے. پھر آپ جب آگے پہنچے، آپ کو بلڈنگ میں واقعی آگ لگی ہوئی نظر آئی، آپ نے آگ کو دیکھ لیا، آپ کو پھر بھی یقین نہیں آیا کہ یہ واقعی آگ ہے، اور پھر آپ اس آگ کے اندر چلے گئے کہ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ واقعی آگ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، یا آنکھوں کا دھوکہ ہے. یعنی پھر آپ نے کیا کہا کہ میں جل کر ایکسپیرینس کر کے دیکھوں، تو وہ حق الیقین ہو جاتا ہے کہ وہ ایکسپیرینس کے ساتھ پھر وہ یقین ہوگا کہ جب وہ آگ کے اندر جل رہے ہوں گے تو وہ حق الیقین کے اندر چینج ہو جائے گی بات. یہ یقین کے 3 درجے ہیں، اس طرح سے سورۃ تکاثر کے اندر مینشن ہے. تو دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ایک گریٹ ریمائنڈر انسان کو دیا کہ اپنے آپ کو لیس امپورٹنٹ سے آکوپائی مت کرو، اپنے آپ کو ایک ایسے کمپٹیشن میں لے کر مت جاؤ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اپنے آپ کو ایسی مصروفیات کے اندر لے کر مت جاؤ جو لیس امپورٹنٹ ہے. انٹرٹینمنٹ، یا پھر یہاں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سیم روٹ ورڈ جو ہے وہ اس ورڈ کے ساتھ میچ کرتا ہے جب کہ اس آیت میں جہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ نہ بننے پائیں، تمہاری حلال چیزیں تمہارے لیے فتنہ نہ بننے پائیں، وہ فتنہ کہ جو تمہیں زیادہ کی زیادہ کی چاہ میں مبتلا کر دیں گی. اگر آپ کے اسپاؤزز کے اندر بھی محبت ہے نا، اور وہ اس میں مبتلا ہو جائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ٹائم سپینڈ کرنا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر ہی توجہ، یعنی پورا خط بن جانا ایک دوسرے کے لیے، تو جب وہ خط بن جائیں گے ٹوٹلی آپ اپنا ٹائم اینڈ اپنی انرجیز جو ہیں وہ ایک ہی پرسن کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں، دین کیا ہوگا کہ آپ کے لیے وہ چیز خط بن چکی ہے اور آپ کو فتنے میں مبتلا کر رہی ہے، اور آپ آخرت اورینٹڈ پرسن نہیں رہے، اور یہاں سے ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جائے گا، اور اس ریلیشن شپ کے اندر برکت نہیں رہے گی، اس ریلیشن شپ کے اندر سلامتی نہیں رہے گی. سیم از دا کیس ود دا پیرنٹس. جو پیرنٹس ہیں اور کوئی اولاد ان کے لیے خبت بن جاتی ہے تو اس کے بعد وہاں پر سلامتی، برکت، راحت نہیں آ سکتی. وہ اولاد جو اللہ کے راستے سے پھر آپ کو دور پکا دے کہ آپ اس کے لیے حلال حرام کی کوئی تمیز نہ کریں، اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیں کہ میرے بیٹے کی یا میری بیٹی کی یہ چاہت ہے اور میں پورا کروں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر دیں، تو وہ فتنہ بن جائے گی آپ کے لیے. حلال نعمت آپ کے لیے فتنہ بن گئی نا، تو پھر کیا نتیجہ ہوگا کہ وہی اولاد آپ کے حق میں اس دنیا میں بھی بری ثابت ہوگی اور اس کے بعد آخرت میں بھی ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد جب آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں یا کوئی جاب یا کوئی بزنس کر رہے ہیں اور وہاں پر بھی آپ اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے اور زیادہ سے زیادہ کی چاہ میں مبتلا رہتے ہیں، تو پھر آخر کار ڈاؤن فال ہے. اور جہاں کہیں پر یہ خبت بن جائے گی کوئی بھی چیز، آپ کے دل کے اندر جو ایک کور ویلیو ہے نا اس کو آکوپائی کر لے، وہ جو جگہ اللہ کی محبت کی ہے کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اگر وہ شدت کسی اور کے لیے پکڑ لی آپ کے دل نے، وہیں سے ڈاؤن فال ہے. اور جس کو اللہ نے روک لیا، جس کو اللہ نے مشکلات دے دی، اور مشکلات سے اس کے اندر جو ایک طغیانی آئی تھی نا، جو ایک انسٹیبل سچویشن آئی تھی ایموشنز کی، اعمال کی، دل کی، اللہ تعالیٰ پھر اس کو سٹیبل کرتے ہیں مشکلات سے. پھر جب اس کو ایک ٹریننگ کے ذریعے کوٹ کر اس کو جو ہے وہ اپنی جگہ پر لایا جاتا ہے، اس کو ہمبل کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کو وہ مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں. دین آپ کے پاس یہ میں چیزیں پہلے مینشن کر چکی ہوں، ابتر اور الکوثر. تو اب یہاں پر ایک اور ورڈ تھا. اچھا چلیں آج کی کلاس میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ سے اسٹارٹ کریں گے، اور باقی کے جو ورڈز ہیں میں نیکسٹ ایکسپلین کر دوں گی. اور اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن آنی ہے مسجد کی ابتدا اسلام کے اندر کیسے ہوئی تھی، اس سے ریلیٹڈ. تو بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن ہے، ایمان افروز واقعات ہیں، اور جب آپ ان واقعات کو سنیں گے نا تو وہ لیکچر میرے خیال سے بہت خوبصورت ہونے والا ہے. تو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.